अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं वो ऑडियो लीक्स कमीशन के ऊपर जो आज खुद नोटिस लेके सुप्रीम कोर्ट ने इस बेशरम ढीठ बंदयाल ने, बेगैरत आदमी ने, इसने जो ढिठाई का मुज़ाहरा किया उसका तफसीली फ़ैसला कर आ गया है, जिसमें उसने हुकूमत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि उनकी नीयत ठीक नहीं थी। ये हमारे पर एतराज़ करते हुए नीयत यानी नीयतों का हाल जानने की बात करता है। लेकिन ये आप यकीन कीजिए कि ये खबर या इसकी बेगैरती या इस पूरे निज़ाम की या इस गलाज़त की जो नुमाइंदे मज़ाहिर हो या मुनीब हो या बंदयाल हो, ये इसका तज़किरा ही बस मुनासिब है। ज़्यादा बात मेरी दिलचस्पी इनमें ज़्यादा है नहीं। क्यों? मैं आपसे गुज़ारिश कर देता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान लाहौर गए और उन्होंने कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात की और इस पस मंज़र में पख्तूनख्वा के मैं हालात आपको रिपोर्ट करता रहता हूँ। इस पर कुछ बात करते हैं कि वहाँ क्या हालात हैं, और मैं अब इस नतीजे पे पहुँच चुका हूँ कि पख्तूनख्वा हमारी जो कौमी दिलचस्पी है उसमें उसका शुमार नहीं होता। और मेरी दलील उसके लिए ये है, मैं आपके सामने रख देता हूँ कि 2013 से लेकर 2018 तक पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत थी, जो कि इस्लामाबाद से पेशावर हार्डली 2 घंटे के फासले पर है। लेकिन सारा मुल्क कुल्ली तौर पर बेखबर था, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद के लोग उस हुकूमत की कारकर्दगी से। बीआरटी मिसाल के तौर पे एक मेजर ब्लंडर, उस ज़माने का ब्लंडर, वो सब बेखबर रहे। अगर पख्तूनख्वा में 2013 से 18 की जो खैबर पख्तूनख्वा में जो पीटीआई की हुकूमत थी उसकी तफसीलात में बाकी मुल्क अगर कोई दिलचस्पी रखता होता और इनका आपस में अगर कोई ताल्लुक़ होता, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि पीटीआई बाद में पंजाब में इतनी बड़ी यानी ये इस तरह का जुनून पैदा कर सकती, क्योंकि उनकी कारकर्दगी बहुत बुरी रही। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको दलील ये सामने रखी है कि वो आज भी सबसे ज़्यादा बेखबर लोग, बाकी मुल्क के तो छोड़ें, इस्लामाबाद में बैठे लोग बिल्कुल बेखबर हैं कि पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। और मेरा असल कंसर्न ये है, इसके पस मंज़र में एक तहरीक समाजी, जिसका हुकूमत से, फ़ौज से, किसी एजेंसी से कोई ताल्लुक नहीं लगता, ये एक समाजी रवैया है अफ़गानी, कि हर अफ़गानी एहसान फरामोश है, हर अफ़गानी गद्दार है, और ये स्मगलिंग और डॉलर ये सब अफ़गानियों की वजह से है। और अब इसका जो गुस्सा है, ग़ैज़ व ग़ज़ब, ये अब अफ़गानी महाजरीन पर होगा। ज़ाहिर है ये किस कदर भयानक बुनियाद पड़ने जा रही है, ये है असल तशवीश की बात। गुज़ारिश मैं कर देता हूँ कैसे। देखिए, बंदाल का तो पहले इस पे शुरू करें तो वो तो इसलिए उसमें हैरत की बात नहीं है कि अगर कोई ऑनरेबल आदमी, अपराइट आदमी होता तो वो बंदयाल तो हो ही नहीं सकता। ऑनरेबल आदमी कि वो जब ये ऑडियो लीक हुई थी जिसमें उसकी सास और ख्वाजा तारिक रहीम की वो गुफ्तगू जब आ गई थी, अगर कोई मामूली सा भी, बहुत गैर मामूली नहीं, मामूली सा इज्जत नफ्स रखने वाला आदमी भी अगर होता इंसान, उसी वक्त रिजाइन कर देता कि अब मैं इस काबिल नहीं रहा हूं कि मैं मुनसिफ रहूं या अदल की कुर्सी पे बैठूं। मैं कह रहा हूं कि ये मामूली औसत दर्जे का एक आदमी, जिसकी कोई वैल्यूज बहुत कोई काबिल तारीफ नहीं, औसत दर्जे की वैल्यूज रखने वाला आदमी भी उसके बाद वो अलहदा हो जाता। बंदयाल ने जो किया, मज़ाहिर ने जो किया, बंदयाल ने जो किया, ये गैर मामूली बेगैरती है। यानी ये इतनी घटिया बेगैरती है, यानी बेगैरती, बेशर्मी, बुजदिली, ये हर इंसान के साथ है ना। किसी सिचुएशन में आप फंस जाएं तो गधे को बाप बनाना पड़ता है। मतलब स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज का लड़का जा रहा है, पुलिस ने पकड़ लिया, मुमकिन है कुछ तरह की बात, जान छुड़ाने के लिए वो कोई थोड़ी बहुत माफी तलाफी इस तरह की इंसान आमादा हो जाते हैं। मैं कोई सुपरमैन की दुनिया नहीं है ये। लेकिन ये बंदयाल ने जो किया है ये गैर मामूली बेगैरती है। उस यानी ऑडियो के सामने आने के बावजूद जो उसने किया है, उसका कमीशन का वो आज खुद नोटिस लेकर खुद उसने बैठ के सुनना शुरू कर दिया, और वफाकी हुकूमत के एतराज़ पर भी उसने जो जवाब दिया कि ये जज पर हमला है। इसलिए इस आदमी के कंडक्ट पे या इस आदमी के फैसलों पर वक्त ज़ाया क्या करना। सीधी बात यह है जी कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है ना, वो इसे कंट्रोल करने में नाकाम रही है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। इससे जो बात जाहिर होती है वो ये है, अब या तो ये है कि जनरल आसिम मुनीर का चूंकि इंटेलिजेंस का बैकग्राउंड है और वो अपने किसी तरीके से काम करते हैं जो मतलब है हम नहीं समझ पा रहे आम लोग, वरना एक होता है कोई यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा जैसा ये आदमी या कोई भी ऐसा आदमी जो कि एक ऑनर, डिग्निटी रखता हो, वो आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा, चलो समझ आता है। इतने करप्ट लोग भी अगर आपके काबू में नहीं आए, इतने करप्ट जज भी अगर आपके काबू में नहीं आ रहे, तो फिर ये किस तरह की स्ट्रेटजी मेरी समझ से बाहर है। और फिर किस तरह आप आगे चल पाएंगे, किस तरह से, यानी सवाल तो पैदा हो जाते हैं। अब आगे चलिए, मौलाना फजलुर रहमान जो है वो आए लाहौर, और आके उन्होंने जो बातें की हैं उनमें पता ये चला है कि वो ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए हालात साजगार नहीं हैं। यह आधा मुल्क है और आधे मुल्क में इलेक्शंस इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि एक्स फाटा एरियाज़ जो हैं, बहुत सारी एजेंसीज़ और इलाके वो टीटीपी के कमांडर्स के कंट्रोल में हैं। और टीटीपी जो है वो, इसको टीटीपी या वो अपना एटीपी कहना, या एक ही गिरोह है बहरहाल ये।
تو ان کا اب ایک کنٹرول ہے اور وہ الیکشن کمپین نہیں کسی کو کرنے دیں گے. ان کی واضح دھمکیاں ہیں اور وہ قتل و غارت گری کریں گے. ظاہر ہے تو کس کو اپنی جان دینے کا شوق ہے کہ الیکشن لڑنے کے لیے وہ الیکشن کمپین میں جائے, بم دھماکے کا شکار ہو جائے. دوسرا انہوں نے یہ بتایا کہ اگر گھروں میں لوگ بیٹھ جائیں تو جو ووٹر الیکشن کے دن ووٹ دینے جائے گا اس کو, یعنی سیدھی سیدھی قتل کی دھمکیاں, تو ووٹ کیوں دینے جائے گا؟ تو اگر الیکشن اس صورت میں تو ہو سکتے ہیں کہ آپ پختونخوا اور بلوچستان میں وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ کمپین چلتی رہے, اور جس میں ہمت ہوگی 2 4 10 100 50 لوگ کسی حلقے میں 1000, کسی میں 300, کسی میں 20, کسی میں 25 جا کے ووٹ ڈال دیں گے اور اس کی بنیاد پر فیصلہ ہو جائے گا. یعنی ہسٹوریکلی لو ٹرن آؤٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے. ادروائز وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ ابھی ہونا مشکل نہیں ہے. اچھا, اب اس بات کو جو مولانا فضل الرحمان نے لاہور میں آ کے بتائی ہے, اگین ہماری کوئی دلچسپی اس میں نہیں ہے, اور یہی سب سے خطرناک بات ہے کہ ہماری دلچسپی نہیں ہے. پشتو سپیکنگ جو نیٹ ورکس ہیں ٹیلی ویژن شوز, ان میں افغان طالبان کے لوگ آ کے, مبین نام کا ایک ان کا آفیشل ہے, وہ کئی سینکڑوں پشتوں کے پروگرامز ہیں جن میں وہ پاکستان کے پختون لوگوں کو بطور مہمان یعنی لیا جاتا ہے, ساتھ میں اس کو بٹھایا جاتا ہے. پشاور اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے پختون بھائی ہمارے, اور ان شوز میں جو وہ گفتگو کر رہے ہیں افغان طالبان, وہ بیسیکلی کھلا عام کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیورنٹ لائن کو نہیں مانتے اور جہلم تک کا علاقہ ہمارا ہے, اور یہ پنجابی جو ہیں, یہ ان کے الفاظ ہیں جو ٹیلی ویژن پہ نشر ہوتے ہیں, ریکارڈ کی باتیں ہیں. یہ پشتو سپیکنگ چونکہ نیٹ ورکس ہیں اور اس کمیونٹی, پختون کمیونٹی میں, یعنی یہ, اور ہماری دلچسپی اور جو کنیکشن ہے ان لوگوں کے ساتھ, اس کی حالت یہ ہے کہ بے خبری کی بات بتا رہا ہوں. کس حد تک بے خبر ہے اردو پنجابی بولنے والا یہ. اچھا, ان نیٹ ورکس پہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ پنجابیوں سے ہم نمٹ لیں گے, وہ فوج کو پنجابی کہتے ہیں, پنجابیوں سے ہم نمٹ لیں گے, جہلم تک کا علاقہ ہمارا ہے, اور تم لوگ, اب یہ وہاں کے پختونوں کو افغان طالبان کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ اپنا ہمارے سے جو رشتہ ہے, افغان اور پٹھان کا جو رشتہ ہے ہزاروں سال کا, تم اس کو چھوڑ کے پاکستان اور پنجابیوں کے ساتھ جا رہے ہو. تو یہ جب ہم حاصل کریں گے تم خود ہمارے پاس آؤ گے ہاتھ جوڑ کے. کیوں؟ کیونکہ جب ایک افغانی $1 کا ہو جائے گا, ایک افغانی جب $1 کا ہو جائے گا, تو تم لوگ خود ہمیں کہو گے کہ ہمیں اپنا پاسپورٹ دے دو افغانستان کا, ہمیں اپنے پاس رکھ لو. اچھا, اب وہ جو اسلام آباد اور پشاور میں بیٹھے یا پختونخوا کے دیگر علاقوں میں بیٹھے پختون اس طرح کے شوز میں ہوتے ہیں, ظاہر ہے کہ وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم پاکستانی ہیں, اب ہم پاکستان ہیں, تم پختون ہو ادھر کے, ہم پختون ہیں ادھر کے. لیکن اس پختون کی حالت زار پہ ذرا غور کر لیجئے گا کہ جو ایک طرف سے وہ تانے کھا رہا ہے. آپ کو میں کئی دفعہ رپورٹ کر چکا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان تک کو طالبان حکومت میں جو ان کے شاگرد بیٹھے ہیں وہ یہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ آپ پاکستان کی ہم سے جو سفارش کرنے آ جاتے ہیں, پاکستان میں آپ کی اپنی عزت کیا ہے, آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ملتے؟ مولانا فضل الرحمان کی سطح کے آدمی کو جب یہ کہا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو باقی میں آپ کو نیٹ ورکس میں ریکارڈ کی باتیں بتا رہا ہوں کہ وہ شرمندہ کرنے کے لیے یا فساد پھیلانے کے لیے پاکستانی پٹھانوں کو افغان کیا کہہ رہے ہیں. اب اس پس منظر میں وہ جو پختون ہمارا بھائی ہے وہ ہکا بکا کھڑا ہے کیونکہ اس کی حکومت نے اس کو لاوارث بالکل چھوڑ دیا ہے. دیکھیں, غربت سندھ پنجاب ہر جگہ ایک سی ہے, لیکن جو لاوارث, کیونکہ دہشت گردی, خوریزی, بھتے 2007 اور 2008 میں جس طرح بھتوں کی کالز عمرہ کو جاتی تھیں, بالکل وہی ٹی ٹی پی کے کمانڈرز نے اب وہاں پہ کالیں شروع کر دی ہیں, وہ بھتہ نکال کے, اور اس کے پختونخوا میں یعنی حکومت انتظامیہ کیا کر رہی ہے, وہ عہدے بیچ رہی ہے. اتنے گاڑیاں فلاں دے دو تو یہ وزیر ہے, یہ دے دو تو یہ, اب گورنر کے لیے جیسے وہ نیلامیاں ہو رہی ہیں. تو اب وہ 2008-2007 والا کہ جن کو بھتے کے لیے کالز وصول ہو رہی ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کال کرنے والا ہے کون. یہ ہے وہاں کی ابتری, اور جس میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اور وہ جس کو بالکل اٹھا کے پھینک دیا ہے طلاق دے کے پوری کمیونٹی کو, وہ پاکستان کا جھنڈا لے کے آج تک کھڑا ہوا ہے. افغانستان سے یعنی وہ تانے بھی کھا رہا ہے, ذلیل بھی ہو رہا ہے, اور یہاں تک بھی ٹھیک ہے, چلو یہاں تک بھی ٹھیک ہے. اگلی بات جو سماجی رویہ آ رہا ہے وہ ہے کہ افغانی غدار ہے, افغانی احسان فراموش ہے. یہ ہماری سمگلنگ, یہ بجلی چوری, یہ ڈرگز, یہ سارا کچھ یہ احسان فراموش ہے, یہ کرتے ہیں. اور وہ غصے کا رخ اس طرف کر کے اب اس کا جب عوامی اظہار ہوگا, آپ جانتے ہیں وہ کن پہ ہوگا, وہ افغان مہاجرین پر ہوگا, وہ معصوم بچوں پہ ہوگا جو بھیک مانگ رہے ہیں, ہوٹل میں کام کرتے ہیں ان کے بچے, ان کی عورتیں, ان کے بندے جو ان کو یہاں پہ غیر قانونی طور پہ پاکستان, وہ خوشی سے وہاں پہ رہ رہے ہیں. اپنے آپ سے پوچھ لیں, غصہ ان پہ نکلے گا. اچھا, جب یہ اب یہ کمیونٹی ایک ہے آپس میں, ان کی آپس میں جو بھی جھگڑے ہوں مانے, لیکن جب ان کو کراچی میں مہاجر اور پنجابی مارے گا یا پنجاب کے اندر ان پر حملے ہوں گے اور وہ مارنے والے پنجابی ہوں گے, جیسے قادیانیوں پر ہوتے ہیں, جیسے عیسائیوں پر ہوتے ہیں, یہ کوئی بہت کشادہ دل کا معاشرہ تو ہے نہیں. آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے اجتماعی طور پہ کہ یہ اقلیت جو ہے نا, یہ ہمارے مصائب کی ذمہ دار ہے. وہ مذہب کے حوالے سے اقلیت ہے, وہ نسل کے حوالے سے اقلیت ہے. آپ نے وہ عوامی غصہ ادھر کر دیا. وہ جب نکلنا شروع ہوگا گلیوں سڑکوں میں فساد, تو آپ کو پتا ہے پھر وہ پٹھان جو اس وقت بیٹھا ہوا ہے, ریزسٹ کر رہا ہے, افغانستان کے تالے کھا رہا ہے, اپنی حکومت اس کو پوچھنے کو تیار نہیں ہے, اس کے پاس کوئی مستقبل نہیں ہے, اس کے پاس کچھ نہیں ہے.
ایک آخری چیز ہے اس کی عزت غیرت جس کو لے کے وہ کھڑا ہے بھوکا. اب اس کے عورتوں بچوں کو جب مار پڑنا شروع ہوگی پنجاب کے اندر، خدا نہ خواستہ میں بات کر رہا ہوں، اگر یہ عوامی لہر ہر مصیبت کا ذمہ دار احسان فراموش افغانی، تھوڑی سے اپنے ذہنوں کو نا جھنجھوڑیں، شعور کو. احسان فراموش جنرل ضیاء الحق تھا جس نے ان افغانیوں کو جس ملک نے فوج کی نوکری دی اس ملک پر قبضہ کر کے اس کا بیڑا غرق کر دیا. جس آدمی نے سپہ سالار بنایا اس بے گناہ کو اس نے پھانسی پہ چڑھا دیا. دین کا نام لیتا ہوا دنیاوی اقتدار کے لیے اس نے بے گناہ کو پھانسی چڑھا دیا. احسان فراموش وہ تھا جس نے افغانیوں کو پورے ملک میں پھیلا دیا. کس نے کہا تھا پورے ملک میں پھیلاؤ؟ اس وقت کیوں نہیں ان کو ایک کسی خاص مقام کیمپوں میں رکھا ایران کی طرح؟ یہ جنرل ضیاء الحق کو دیکھیں، اس نے آ کے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا بلوچستان پختونخوا کے جو پختون ٹریڈرز ہیں، ٹرانسپورٹ کے لوگ ہیں، کاروبار ہیں، دکاندار تھے، ان افغانیوں نے سب سے زیادہ ان کو نقصان پہنچایا. اس کے باوجود ان تمام تمائیوں کے باوجود یاد رکھیں کہ ہر پختون اپنی جڑ میں افغانی ہے. جب آپ دوسری بات یہ کہ جب یہ عوامی لب و لہجے میں جب یہ باتیں آتی ہیں تو وہ پھر افغانی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں پٹھان یہ ہے، پٹھانوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا. وہ جب عوامی غسیلی تقریروں میں افغان پٹھان ایسا مکس ہوگا اور خدا نہ خواستہ اگر یہ فساد شروع ہو گئے تو آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ پھر اس کا انجام کیا ہوگا. اگر وہ پختون جو پہلے ہی بالکل خالی ہاتھ کھڑا ہے، اگر اس کی عزت اور غیرت کو اس طرح سے ذلیل کیا گیا تو وہ ریئیکٹ کرے گا. وہ انتظامیہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں بھی ریئیکٹ کرے گا. وہ عدالتوں کے اندر بیٹھا ہے، وہ وہاں بھی ریئیکٹ کرے گا. آپ تصور کر لیجئے سیکورٹی فورسز اور فوج اور پولیس، ان تمام لا انفورسمنٹ سے پختون اگر نکل کے علیحدہ کھڑا ہو گیا تو ہم کہاں ہوں گے؟ کبھی سوچا ہے ان باتوں پہ؟ آپ ایک پوری قوم کو گالی دے رہے ہیں، پوری قوم کو. وہ وہاں یعنی جو ارریگولیرٹیز ہیں وہ ہیں، ان مصیبتوں کا بالکل علاج ہونا چاہیے. جہاں ایڈمنسٹریٹو پرابلمز ہیں، جہاں کاغذی قانونی پرابلمز ہیں، ان کا علاج کیجیے. پوری قوم کو یہ کہہ دینا کہ یہ سب کے سب ذمہ دار ہیں اور پٹھان مخالف اس طرح کی ایک تحریک کا یعنی نظر آنا، یہ ہے وہ اصل آگ، آتش فشاں کا دھانا. میں ویلاگ اس بات پہ ختم کر رہا ہوں. 1947 کے جو فساد ہوئے تھے نا بھائی، یہ اس کی شروعات راول پنڈی سے ہوئی تھی. راول پنڈی سے 1947 کے جو پارٹیشن تھا، اس کے فسادات کی آغاز راول پنڈی سے ہوا. اور میں اس کی تفصیلات بتا کے آپ کا ذائقہ دل نہیں خراب کرنا چاہتا، لیکن جو مسلمانوں نے یعنی ہم بھائیوں نے ہمارے آباء و اجداد نے جو ہندوؤں کے ساتھ کیا اور سکھوں کے ساتھ کیا تھا، اس کا جواب پھر انڈیا میں کہاں بہار تک ملا. وہ جو ٹریننگ، وہ فساد کا آغاز راول پنڈی تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ راول پنڈی میں جو فساد 47 کے ہوئے تھے، اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ وہ 47 سے فساد شروع نہیں ہوا تھا. اس فساد کی جڑیں 1926 کے فسادات میں ہیں. 1926 میں راول پنڈی کے اندر یہ مذہبی مسلم ہندو مسلم سکھ جو فساد ہوا تھا، اس کے پیچھے آدمی تھا، اس کا نام تھا مولانا اسحاق مانسہروی. مولانا اسحاق مانسہروی نے وہ فساد 1926 کے شروع کروائے تھے. بے پناہ تباہی، بے پناہ ظلم، اب اس کی تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. اتنا کہہ دینا بہت ہے کہ ان فسادات کے وہ انگریز حکومت نے پھر کس طرح سے 26 میں قابو پا لیا تھا، لیکن وہ لگے ہوئے زخم، وہ حساب کتاب، وہ سب کے ذہنوں میں موجود تھے. 47 جب ہوا، وہی فساد جو پہلے 26 کا ہوا تھا، وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور وہ لوٹ مار شروع ہوئی جو پھر ہوئی. اور سکھوں نے اور ہندوؤں نے اپنی بیٹیوں کا قتل کیا، کنویں میں پھینکا، اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا. کہ مطلب ہے کہ جس طرح پنجاب میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا، وہاں پہ انہوں نے کنویں میں چھلانگیں لگائیں مسلمان عورتوں نے، سکھوں سے بچنے کے لیے اور ہندوؤں سے بچنے کے لیے. لیکن اس کے آغاز راول پنڈی سے ہوا تھا، 47 میں اس کا ظہور ہوا. یہ جو افغان اور پٹھان، یہ جو بھیانک لہر سماج میں چل رہی ہے، اللہ معاف کرے، یہ اگر یہ بڑھ گیا، چیزیں نکل گئیں، امریکہ اور چین کی گریٹ گیم جاری ہے. امریکہ جو ہے وہ کابل میں بیٹھ کے ان کا بزنس ڈیلیگیشن، بلومبرگ کی خبر ہے کہ وہاں بیٹھا باتیں کر رہا ہے. اب کہاں گئے ہیومن رائٹس؟ اب کہاں گئے عورتوں بچوں کے رائٹس؟ امریکہ پہنچ گیا. چین کے اوپر اگر انہوں نے ٹیررزم کرانا ہے، اٹیک کرانا ہے امریکہ نے، آپ مجھے بتائیے، تو یہ کام پاکستانی تو کر نہیں سکتا. چینیوں پر حملہ پاکستانی تو یہ سہولت فراہم کرنے سے انکار ہے. یہ سہولت افغان طالبان فراہم کر سکتے ہیں، یہ دہشت گرد گروہ یہ سہولت امریکہ کو فراہم کر سکتے ہیں. دہشت گردی اور امریکہ کا تو بھائی چولی دامن کا، وہ تو پوری دنیا میں ان کا تو سگنیچر ہے، پرانا کام ہے. اور دین فروشی امریکہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. ان کے ڈالر پہ لکھا ہوا ہے. یہ کیمرزم، وہ ایک تحریک چلی تھی 60s میں، میکارتھی شاید اس کا نام تھا. یہ جب انہوں نے سوویت یونین کو کمیونسٹ کہا تو اپنے آپ کو کرسچن، اس طرح کا مذہبی طبقے کو الیور کرنے کے لیے ڈالر پہ لکھ دیا ان گاڈ وی ٹرسٹ. دین فروش امریکہ سے زیادہ کون ہے؟ ادھر ان کے سامنے ہے طالبان. 40 سال پاکستان نے افغانستان میں مداخلت کی ہوئی ہے. اب افغانستان کے ساتھ امریکہ کھڑا ہو کے پاکستان میں جب مداخلت کرے گا، اس کے اوپر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے افغانی غدار ہیں. جس پختون بھائی کو سینے سے لگانے کی ضرورت ہے، جو پاکستان کا جھنڈا لے کے کھڑا ہوا ہے، اس کو سینے سے لگائیں. آپ اس طرح سے
جواب دے رہے ہیں کہ وہ وہی غدار ہیں. خدا کا واسطہ کوئی ہوش سے کام لیں. یہ جواب سنبھال نہیں سکیں گے اگر جواب آ گیا تو. بہرحال جی ہم یہی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام ہمسایوں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.